मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये सूरह अल-बकरा की 21 नंबर आयत है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ख़िताब किया कि इंसानों बंदगी करो, अताअत करो, फरमाबरदारी करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है। और इसके बाद बताया कि इसका नतीजा क्या निकलेगा जब तुम अपने मालिक और खालिक को मानोगे, उसकी बंदगी करोगे, उसका तकवा इख्तियार करोगे। और बताया गया कि सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमसे पहले भी तुम्हारे आबा व अजदाद को भी यही हुक्म दिया गया था, उनको भी इसी मकसद के लिए पैदा किया गया था और उनको भी यही कहा गया था कि बंदगी करो। चूँकि बंदगी के लिए पैदा की गई तो बंदगी करो, अताअत करो। और उसका नतीजा ये निकलेगा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तुम अल्लाह से डर जाओ, तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओ। और देखिए जो रमज़ान की फ़र्जियत आई है वहाँ भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। वहाँ भी यही देखिए अंदाज़ बिल्कुल ऐसा कि तुम्हारे ऊपर ये सौम का महीना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहलों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था। और नतीजा यही है, इसका फ़ायदा यही होगा ताकि तुम्हारी बचत हो जाए, तुम तकवा वाले बन जाओ। क्योंकि जगह जगह कुरान के अंदर तकवा का बहुत जिक्र आया है। मुत्तकीन के लिए जन्नतें हैं, मुत्तकीन के लिए बागात हैं, सारी कामयाबियाँ तकवा वालों के लिए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है, इसकी इबादत का निज़ाम भी उसी मकसद को पूरा करने के लिए है। चाहे ये सलात का निज़ाम हो, चाहे ये ज़कात का निज़ाम हो, चाहे ये उम्रा हो, हज हो, या ये सौमे रमज़ान हो, एक ही मकसद है कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ और बंदगी कर दिखाओ। और बंदगी जब करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला को कोई ऐसी नहीं थी कि अल्लाह को कुछ मजबूरी थी जिसमें तुम्हें पैदा किया, या कोई ज़रूरत थी ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। वो असमद है, उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। उसने जिस किसी को पैदा किया है नवाजने के लिए पैदा किया है, देने के लिए पैदा किया है। और देखिए कितना मेहरबान रब है कि जितना ज़्यादा उससे मांगो वो खुश होता है। बल्कि हदीस में आता है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता है अल्लाह नाराज़ होता है उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा मांगो वो ज़्यादा से ज़्यादा देने के ऊपर पूरी कुदरत रखता है। और एक हदीस के अंदर इस तरह नबी अलैहि सलाम ने समझाया कि अगर सारे के सारे इंसान, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, अब देखिए कितने इंसान होंगे, इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, और हर एक की डिमांड मुख्तलिफ होती है, उसके मजाज मुख्तलिफ हैं। तो सारे के सारे अगर एक चटकिल मैदान में खड़े हो जाए, और सारे के सारे जिन्नात भी, और हर एक अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर अपनी अपनी मांगे और सबको अल्लाह ताला उनके कहने के मुताबिक दे दे, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे ख़जानों में इतनी कमी नहीं आती है जितनी समुंदर में सुई डुबोएं और वापस निकालें तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो कमी आ गई, लेकिन अल्लाह के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आती है। बताइए, अल्लाह तो कायनात का मालिक है, वो तो एक लम्हे के अंदर उतनी चीज़ और बना दे, उससे करोड़ गुना ज़्यादा बना दे, इस पर भी पूरी कुदरत रखता है। तो ये सारी नवाज़ें आखिर में जाके मोमिनों ही के हिस्से में आने वाली है, ईमानदारों के जो अल्लाह को मानने वाले हैं। दुनिया में तो गट्ठे सारे रहते हैं, ये इम्तहान की जगह है चूँकि सारे गट्ठे बैठे हुए, जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सारे स्टूडेंट गट्ठे बैठते हैं, पर्चा हल करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब पर्चा दे के बाहर निकल जाते हैं तो अपनी अपनी मेहनत के मुताबिक, अपने अपने ग्रेड के मुताबिक उनका मामला होता है। सारे वहाँ एक जैसे नहीं होते। फिर तो इसी तरीके से यहाँ से दुनिया से जब उस दुनिया के अंदर कदम रखेंगे तो सारे एक ही जैसे नहीं होंगे। वहाँ तो ऐलान किया जाएगा, सूरह यासीन के अंदर उस बड़े ऐलान का जिक्र है, वमताज़ुल यौम या अय्युहल मुजरिमून, कहा जाएगा मुजरिमों अलहदा हो जाओ, आज तुम्हारी खबर का वक्त आ गया है। तुम्हें जो डरावे दिए गए थे, अम्बिया के ज़रिए तुम्हें डराया गया था, खुशखबरियाँ देने वाले अम्बिया और डराने वाले, एक बात है, एक बात मान लो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा जो आज बड़े बड़े बादशाहों के जन्म में नहीं आ सकता है। ऐसे ऐसे महलात अल्लाह ताला तुम्हें देगा, 60-60 मील ऊंचे वहाँ जन्नत के। अंदाज़ा लगाइए, ये बुर्ज खलीफा या ये फलां जद्दा टावर या फलां टावर उन महलात का मुकाबला नहीं कर सकते, यकीन कीजिए।
ایسے ایسے کھانے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا ہے. ایسے ایسے کپڑے ان کے ہوں گے وہاں، پوشاکیں ہوں گی، ایسی ایسی سواریاں ہوں گی وہاں، اور جوانی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. کوئی ذرا برابر کہیں کوئی ناگواری کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ کوئی کرایہ دینا، نہ کوئی نکالے گا، نہ کوئی وہاں یعنی ویزے کا مسئلہ، نہ کوئی کاروبار کرنے کا مسئلہ، صرف عیش کا مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ چند دنوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی خوشخبریاں سنائیں اپنے مومن بندوں کو. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے. یقین کیجئے مومنوں کے لیے سیزن ہے، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، گویا طوفان آ جاتا ہے مالک کی رحمت کے اندر. اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز کا جو اجر ہے کسی حساب کے تحت دیتا ہوں، لیکن یہ صوم روزہ دار کا معاملہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے. دنیا میں کوئی کاؤنٹنگ ایسی نہیں ہے کہ اس کو گنا جا سکے کتنا اللہ تعالیٰ دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک افطار کے ٹائم دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے، ایسا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب اللہ سے یہ ملاقات کرے گا، وہاں اپنے اجر و ثواب کو دیکھے گا، حیران رہ جائے گا کہ مالک نے کیا کچھ اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا وہاں ایک ایسا دروازہ ہے باب الریان، اور وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے. جب روزہ دار اس میں سے گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرے لوگ پھر اس میں سے نہیں گزر سکتے. ایسا خصوصی دروازہ ہے مومنوں کے لیے، ایسی خوشخبری. اور پھر روزہ دار کی منہ کی جو ایک بدبو سی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی سی قیمتی جو دنیا کی خوشبو ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیاری ہے. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اور لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا ہے، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تو اب دیکھیے یہاں بھی کوئی بات، مقصد بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر پریکٹس کرائی جائے کہ اللہ کی فرما برداری کیا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے منع کیا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، کسی کو لعن طعن نہیں کرنی ہے، کسی کو برائب نہیں نکالنے ہیں، کسی جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اس روزے کی حالت میں اس کی گویا پریکٹس ہوتی ہے، مہینہ ہے پورا پریکٹس کا مہینہ ہے، تاکہ پورا سال اسی طریقے سے آپ کا گزرے. تو کتنا فائدہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیے. تو یہ ساری چیزیں مخلص مومنوں کے لیے. آج صلاۃ الجمعہ میں جو بیان ہوا تھا اس میں یہی زور دیا گیا تھا ایمان کے اوپر، کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایمانداروں کے اوپر ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتے ہیں، نہ کسی کی نظر و نیاز کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں. ان کا ایمان بالکل خالص ہے. توحید تمام انبیاء کا دین تھا، ایک ہی دین تمام انبیاء کا. شریعت کے اندر تبدیلی آتی رہی ہے، کلمے کا پہلا حصہ بالکل نہیں بدلی ہوا ہے. کتابیں بدلی ہوتی رہی، شریعت بدلی ہوتی رہی، انبیاء بدلی ہوتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے. کہ لا الہ الا اللہ پہلے یہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور آخر میں آ کے محمد رسول اللہ. دیکھیے پہلا ایسا وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے، اور پھر ان کو مختلف نام دیتے ہیں. جو عربی کے اندر اللہ کے نام تھے انہوں نے ترجمہ کر کے، ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو بندوں کے اندر کسی کو داتا کہہ دیا. داتا کا عربی میں الوہاب ہے، اللہ کا نام ہے، دینے والا، عطا کرنے والا. انہوں نے اردو میں داتا علی جویری کو بنا دیا. قبر کو داتا، مرے ہوئے انسان کو داتا. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ مرا ہوا انسان اپنے منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے. اللہ کے بندو سویا ہوا نہیں سنتا، مرا ہوا کیسے سنے گا؟ اور 4 کندھوں کا محتاج تھا جب اس کو دفن کیا گیا. اگر آپ دفن نہ کرتے تو یہ دفن نہیں خود ہو سکتا تھا، قبر کے اندر اتارا گیا. پھر زندوں نے کہا تھا اللہ مغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری اس میت کو معاف کر دے. تو بتائیے جب اس کو دفن کیا، منو مٹی اوپر ڈال دی، اب عقیدہ بدلی ہو گیا کہ اللہ میری سنتا نہیں، بابا جی کی ٹالتا نہیں. میری بابا جی کے آگے، بابا جی کے اللہ کے آگے، درمیان میں واسطے وسیلوں کی دریا یہ کھڑی کر دی. حالانکہ اس قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ مسئلہ حل ہے. سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ مومنو اس طرح میرے سامنے جب آتے ہو تو سارے واسطے وسیلے ختم ہو گئے ہیں، براہ راست تمہارا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے ان شرک کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. اپنے مالک کو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بتائیے کہاں گئے واسطے وسیلے، کہاں گئی یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں. لیکن عوام کیا کریں؟ علماء نے یہ سکھایا ہے، علماء نے، بڑے بڑے علماء، مدرسے چلانے والے، سند کیا سند دینے والے ہیں. محمود الحسن صاحب نے
تشریح کی سورہ فاتحہ کی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، اور پہلے صفحے کے اوپر توحید کی آیت کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر غیر مستقل جانتے اگر ان کو پکار لیا جائے پیارے بندوں کو، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو ختم ہوگی ساری کہانی۔ یہ مثال کے طور پر میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں کہ کس طرح بڑے بڑوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹایا ہے، اور آج قوم کے سروں کے اوپر یہ ناچ رہے ہیں۔ سب ایسی طرح ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جتنے بھی ہیں۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کے پیچھے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، چندے بھی دیتا ہوں ان کو، بتاؤ بھائی تمہارے چندوں سے وہ کیا کریں گے؟ اور مساجد چلو بنا لیں گے، پھر کیا کریں گے جی؟ پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، علی مشکل کشا ہیں، اور عبد القادر جیلانی بھی سنتے ہیں، ان کی 11ویں بھی ہے، اور ان کے واسطے وسیلے بھی ہیں۔ سارا کفر و شرک تو وہ پھیلائیں گے۔ تو یہ لائن کب لگے گی اللہ کے بندوں؟ جب تک یہ لائن نہیں انبیاء کی دعوت میں، اسی لیے آج کی دعوت میں اور انبیاء کی دعوت میں یہ انبیاء لائن لگا دیتے تھے ایمان اور کفر کے درمیان۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جاؤ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے والے ہیں، دوسروں کو پکارنے والے، چاہے نبیوں کو پکار رہے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے مشرکین مکہ، جن سے جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ عہد جن کے ساتھ ہوئی تھی، جنہوں نے مدینے سے مکے سے نکال کے مدینے کی طرف جانا پڑا تھا۔ سارے عربی جانتے تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، عربی میں وہ گالیاں دیتے تھے نبی علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے بندو، یہ عربی اور اجمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آخری خطبے میں نبی علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ کی۔ تم سب آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو فضیلت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ ایمان نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے، اگر اس کے اندر شرک ہے، تو اسفل السافلین بھی یہی مخلوق ہے، سب نیچوں سے نیچے سے انسان کو کر دیا گیا ہے، کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ اور اگر ایمان توحید ہوگی اس کے اندر تو یہ سب سے بہترین مخلوق ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور توحید کی دعوت دی جائے، لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتایا جائے کہ دیکھو شرک نہ کرو، شرک سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ 11ویں کرتے ہو، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلہ کرتے ہو، تعویذ باندھا ہوا ہے، بلکہ تعویذ بھی باندھا اور روزہ بھی رکھا ہو، بتاؤ ختم، روزہ تمہارا ختم، تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یا رسول مدد پکارتے ہو، 11ویں دیتے ہو، 12ویں دیتے ہو، 10 محرم کی سبیلیں لگاتے ہو، تمہارے اوپر کوئی روزہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عمل نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ بھی نہیں تمہارے اوپر۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جو بھی ہے، یہ مخلص مومنوں کے اوپر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ پہلے مانو اللہ کو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ساری انسانیت کا یہ مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کو اب کہا جا رہا ہے تم شرک نہ کرو۔ جب مسلمان جب شرک کریں گے تو ہندو کس طرح ایمان کی طرف آئیں گے؟ اللہ کے بندو، آج یہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں، بتائیے، جب علماء نے یہ فتوے دیے کہ دوسروں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے، ہمارے کتنے سیاسی لیڈر نے جا کے مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں۔ عمران خان جیسا آدمی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جدید علوم، اور جس طرح بڑے جرت والے، وہ بھی جا کے شکرگنج کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کیا انہوں نے، باقاعدہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور جب منع کیا گیا، کیوں کیا آپ نے؟ آگے سے دلائل دیتے کہ نہیں یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے، یہ تو وہ محبت والا سجدہ ہے۔ وہ محبت میں ہی شرک ہوتا ہے نا، محبت میں شرک ہوتا ہے، نفرت میں کبھی شرک ہوا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے جا کے سجدہ کیا تھا؟ باقی جو گنبد بنایا 7 صدیوں بعد بنایا لوگوں نے، جن کے عقیدے خراب تھے، انہوں نے یہ گنبد بنایا سارا معاملہ۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے گنبد بنانے والوں کے اوپر، قبریں پکی کرنے سے منع کیا، عرس اور میلے کرنے سے منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ وہ دین، وہ جو اصلی دین ہے اسلام، تمام انبیاء کا دین، آج وہ اصل میں نہیں ہے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے تقریباً، وہی کوئی بڑی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ سب سے بنیادی بات جو لا الہ الا اللہ، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، اور الہ بنا لیے گئے ہیں۔ اس لیے ہماری یہی دعوت اللہ کے بندوں، یہ بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، پچھتاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے، وہاں لعن تان کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے آج تم نے شرک اختیار کیا ہے۔ ان پر لعنتیں بھیجو گے، سورہ الاحزاب پڑھو، اور کتنی صورتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے سامنے کر، ہمارے پاؤں کے نیچے رون دے جنہوں نے ہمارے اعمال برباد کر دیے اور شرک کی طرف ہمیں لے گئے، یا اللہ ان پر لعنت بھیج، دوری لعنت بھیج ان کے اوپر، یا اللہ دور عذاب دے ان کو۔ لیکن یہ سب چیخو پکار ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، مالک فرمائے گا میرے سامنے بات نہ کرو، دنیا میں بڑا موقع ملا تھا، سمجھانے والے بھی آئے تھے، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، کتابیں اتاری، انبیاء کو بھیجا، لیکن تمہارے دماغ نے یہ کام نہیں کیا۔ اب چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا پڑے گا۔ ان روزے داروں کو، ان تہجد گزاروں کو، عرس اور میلے کرنے والوں کو، اور عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں ساتھ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔
یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھے گی. ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں. ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین غالب آتا ہے دعوت کے ذریعے. نبی علیہ السلام جس انداز سے اٹھے تھے، صحابہ کرام اٹھے تھے، توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس طرح مدینہ ریاست بنی تھی. باقی یہ ووٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے کبھی مدینہ ریاست نہیں بن سکے گی دوبارہ. یہ کفر شرک پھیلے گا. اس سے ان کی حکومت آئے گی، بریلویوں کی حکومت آئے گی، بریلویت پھیلے گی. دیوبندیوں کی حکومت آئے گی، دیوبندیت پھیلے گی. اہل حدیثوں کی حکومت آئے گی، اہل حدیثیت پھیلے گی. قرآن اور حدیث نہیں پھیلے گا. یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. چونکہ استقامت اصل چیز ہے، یاد رکھیے. بڑے بڑے آتے ہیں، چند دنوں کے بعد ذرا پریشر آتا ہے ماحول کا، گھر والوں کا، برادری والوں کا، یا حکومت کا تھوڑا پریشر آتا ہے، یا انٹرنیشنل پریشر ہے، انسان گھبرا جاتا ہے. لیکن مالک نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مومن بنے رہو، جمے رہو، تم سر بلند رہو گے. کوئی طاقت دنیا کی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی ہے. تم یقین تو کرو مالک کی طاقت کے اوپر. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. وہ جس کے ساتھ ہو جائے. غور کرو، ایک انسان مر رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، پوری دنیا اس سے ناراض ہے. بتاؤ اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت انسان ہے؟ اور وہ مر رہا ہے، پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، راضی ہے، اس کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں بھی ایوارڈ ملے. بڑے جناب افسر تھا، بڑا صدر یا جسٹس رہا ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا اس سے راضی ہے، گھر والے راضی ہیں، بیوی بچے راضی ہیں، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے جب مر رہا ہے. تو بتاؤ اس نے کیا لے کے گیا یہاں سے؟ دوبارہ زندگی تو نہیں ملے گی. یہ مسئلہ، یہی ہماری دعوت ہے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.